दो रोज गुजर गए। इन 2 दिनों में पुलिस ने रॉबर्टो की तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखी थी और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो वाकई क्यूबा पहुंच चुका है। उधर पेड्रो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में बदस्तूर बेहोश पड़ा था। एक बेजार पुलिस अफसर मुस्तकिल उसके सिरहाने बैठा रहता था। इस दौरान में अनीता ने फिंटोश से राब्ता कायम कर रखा था। वो होटल में अपने फराइज मामूल के मुताबिक अदा करती रही थी। फिंटोश ने अनीता को उसकी कश्ती से दूर रहने की सख्ती से हिदायत की थी। वो गुज़िश्ता शाम ही बंदरगाह के इलाके में एक सस्ते रेस्तोरां में मिले थे। उसने फिंटोश को बम आटे के ड्रम में छुपाने की तजवीज़ से आगाह कर दिया था और फिंटोश ने चंद लम्हे सोचने समझने के बाद इसकी तजवीज़ कबूल कर ली थी। दोनों बम अब तक नहीं पहुंचे थे। फिंटोश के दोस्त ने वादा किया था कि एक आध रोज में बम उसकी कश्ती पर पहुंचा दिए जाएंगे। फिंटोश ने अनीता को उसके शौहर के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर यकीन दिलाया था। इन 2 दिनों में मैगी और माइक लीव की मतलूबा मालूमात हासिल करने में किसी हद तक कामयाब रहे थे और लीव ने अपने पार्टनर एड से मिलने का फैसला किया था, जो शहर के दूसरे बड़े होटल बेलव्यू में रिहाइश पजीर था। मुलाकात का एहतमाम हो गया। एड ने साहिल के करीब एक महंगे रेस्तोरां में मेज़ महफूज कराई थी। लीव ने मेकअप उतारा, जदीद तराश का नीला सूट पहना और इत्मीनान से होटल रोज से बाहर आ गया। किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। उसने टैक्सी ली और मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया। एड ने एक गोशे की मेज महफूज कराई थी। लीव रेस्तोरां में पहुंचा तो वो मशरूब की चुस्कियां ले रहा था। वेटर को ऑर्डर देते ही एड ने पूछा, सूरत हाल क्या है? मैगी अपना जादू जगा रही है। उसने इस्तकबालिया क्लर्क को नकील डाल दी है। मसला होटल की तिजोरी की जगह मालूम करने का है। मैंने मैगी को हिदायत की है कि वो उजलत से काम न ले। वो उल्लू का पट्टा इस्तकबालिया क्लर्क मैगी को तिजोरी के बारे में बता ही देगा। हमें हर कदम सोच समझ के उठाना है। हमारा वास्ता इंतहाई सख्त और मुस्तैद लोगों से पड़ा है। माइक भी पेशकदमी कर रहा है। उसने एक मुहाफिज से दोस्ताना मरासिम इस्तवार कर लिए हैं। दूसरा मुहाफिज उसके काबू नहीं आ सकता। होटल के दोनों जासूस पेशावर और घाघ हैं। माइक ने उनसे भी राब्ता कायम किया था। उसकी राय है कि इन दोनों से बड़ी होशियारी से निपटना पड़ेगा। खुसूसन रात वाला जासूस तो बेहद खतरनाक है। लगता है उसके पूरे जिस्म में मुस्तकिल खालिश रहती है, किसी एक जगह टिक कर बैठता ही नहीं। वेटर ने उनकी मतलूबा चीजें मेज पर सजा दी और वो दोनों खाने लगे। एड ने एक बड़ा निवाला निगल कर कहा, अब तुमने जो कुछ बताया है उससे तो मालूम होता है कि तुमने कुछ ज्यादा पेशरफ्त नहीं की। इस मंसूबे के अखराजात मैं अदा कर रहा हूँ। खुदा का खौफ करो लीव, मैंने तुम लोगों को वहां अय्याशी के लिए नहीं भेजा। इस तरह तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। लीव ने भुनी हुई मछली का टुकड़ा चबाकर हड़क से उतारते हुए कहा, मैं जानता हूँ एड, वो होटल नहीं लूट मार का अड्डा है। और मजे की बात ये कि लोग हंसी खुशी और फखरिया वहां लुटने आते हैं। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है एड। बकवास बंद करो, एड ने दुरुस्ती से कहा। ये बताओ तुमने कोई काम की बात भी मालूम की है या नहीं? सब्र करो मेरी जान, लीव ने मुस्कुरा कर कहा, अभी बताता हूँ। टेक्सास के मिस्टर सलास के बारे में कभी कुछ सुना है? टेक्सास के तेल के अरबपति ताजिर सलास को कौन नहीं जानता? इस खबीस का हमारे मामले से क्या ताल्लुक है? सलास का बेटा विल्बर एक हसीन और जमील लड़की मारिया के साथ होटल रोज में हनीमून मना रहा है। उन्होंने हाल ही में शादी की है। मारिया लाखों डॉलर्स मालियत के हीरो के जेवरात की नुमाइश करती फिर रही है। एड ने चम्मच और कांटा जल्दी से प्लेट में रख दिया और हैरत से पूछा, क्या वाकई वो दोनों होटल रोज में मुकीम हैं? लीव ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। एड ने प्लेट एक तरफ सिरका दी। इस खबर ने उसकी भूख उड़ा दी थी। क्या तुम ये बात जानते हो लीव कि खुली मार्केट में इन जेवरात की कीमत 50 लाख डॉलर है? मैंने सुना था कि मारिया के बेवकूफ अमीर बाप ने बेटी को शादी के तोहफे के तौर पर वो जेवरात लेके दिए थे और तब से इन जेवरात पर मेरी नजर है। जौहरी ने इसे दोनों हाथों से लूटा था। इन जेवरात में इंतहाई कीमती हीरे जड़े हैं और बूढ़े चगद ने इनकी कीमत 80 लाख डॉलर अदा की थी, जबकि उनकी कीमत 50 लाख डॉलर से ज्यादा नहीं है। ये तुमने बड़ी काम की बात मालूम की है लीव, आगे बताओ। अगले 10 रोज उस जोड़े का क़याम होटल रोज में रहेगा। लीव ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो एड। मुझे मालूम है कि हमारा बुनियादी मंसूबा होटल की तिजोरी में झाड़ू फेरने का था और इस काम में हमें 25 लाख डॉलर हाथ आएंगे, लेकिन मैं अब तक तिजोरी का पता नहीं चला सका हूँ। ये बात भी तय है कि होटल के मुहाफिज और जासूस बहुत सख्त और मुस्तैद हैं। उन पर काबू पाना आसान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम तिजोरी को भूल जाएं और मारिया के बेशकीमत जेवरात ले उड़ें। कहे जाओ लीव, मैं सुन रहा हूँ, एड ने कहा।
مائک کے انتخاب میں تم نے ذہانت کا ثبوت دیا ہے، لیو نے کہا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ ایک بات اس میں اور ہے جو فوج کے بیشتر سابقہ آدمیوں میں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس نے مجھے فکر مند بھی کر دیا ہے۔ میں مستقل ایک ہی بات سوچے جا رہا ہوں، اس جیسا شخص جرائم کی دنیا میں کیسے داخل ہو گیا؟ ایسی کیا بات ہے کہ وہ جرم کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے؟ اب تک اس سوال کا جواب میری سمجھ میں نہیں آ سکا ہے۔ ایڈ نے بے چینی سے پہلو بدل کے کہا، اس شخص کا کھڑا کیوں پھیلا رہے ہو؟ وہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ مائک کا بھائی تم سے بڑا اور تجربے کار مجرم ہے۔ اسی نے مائک کی ضمانت لی ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم پیچیدگیاں کیوں پیدا کر رہے ہو؟ کیا تم اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہو؟ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ ہر اعتبار سے موضوع ہے۔ اس میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جو میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ اس کی ایک اور بات بھی مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ چہرے سے بیمار دکھائی دیتا ہے۔ ایڈ نے لاپرواہی کے انداز میں شانے اچکائے اور بولا، اس کے بھائی نے بتایا تھا کہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر اس کی کارکردگی اطمینان بخش ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، لیو نے کہا۔ بہرحال مجھے مائک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس وقت تو میری تمام دلچسپیوں کا مرکز ارب پتی سلاس کی بہو ماریا کے زیورات ہیں۔ میں اسی منصوبے پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے مائک کو بھی اس زمن میں پٹی پڑھا دی تھی اور گزشتہ رات وہ میری مطلوبہ معلومات لے آیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دیگر مہمانوں کی طرح ماریا سونے سے پہلے اپنی قیمتی زیورات ہوٹل کی بڑی تجوری میں رکھتی ہے یا نہیں۔ محافظ نے مائک کے اس سوال کا جواب نفی میں دیا تھا۔ ماریا کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ وہ ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار عورت ہے، اور شکر ہے کہ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے کمرے میں زیورات محفوظ رہیں گے، لہذا وہ رات گئے انہیں اتار کے ہوٹل کے محافظوں کو دینے اور رسید لینے کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ محافظ نے مائک کو بتایا تھا کہ اس بارے میں اس کی ماریا سے زبردست جھڑپ ہوئی تھی۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ اتنے قیمتی زیورات اس کے کمرے میں محفوظ نہیں رہیں گے، مگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پھر ہوٹل کے مالک جیان نے ماریا سے ملاقات کی۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد جیان نے ان کے کمرے میں ایک خفیہ تجوری راتوں رات نصب کرا دی، اور اب وہ دونوں زیورات کو انتہائی محفوظ تصور کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس تجوری کو کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اگر تم ان زیورات میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں انہیں اڑا سکتا ہوں۔ ایڈ سر جھکائے میز کے خوش رنگ گل بوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیو سمجھ گیا کہ وہ اس بارے میں غور کر رہا ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کے کہا، مسئلہ ان زیورات کو ٹھکانے لگانے کا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ان زیورات کو ایک ہی شخص لے سکتا ہے، اور وہ ہے کین۔ میں کل اس سے بات کروں گا۔ سویٹ ڈش اور کافی کے دوران خاموشی رہی۔ پھر ایڈ نے لیو کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، گویا تمہارا خیال ہے اگر ہم ہوٹل کی تجوری کو صاف کرنے کے بجائے ماریا کے زیورات اڑا کر چلتے بنے تو بہتر رہے گا۔ بات تو تم نے بڑے پتے کی سوچی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے لیو کہ تم نچلی سطح پر سوچتے ہو۔ تمہاری محدود عقل میں کوئی بڑا خیال نہیں آ سکتا، تمہاری سوچ بڑی نہیں ہوتی۔ 50 لاکھ ڈالر کم تو نہیں ہوتے، لیو نے معصومیت سے کہا۔ 75 لاکھ بلکہ 80 لاکھ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں لیو۔ تم 50 لاکھ اور 80 لاکھ میں فرق نہیں سمجھتے؟ لیو نے تیزی سے 3-4 مرتبہ پلکیں جھپکائی اور بولا، تمہارا مطلب ہے تم ماریا کے زیورات اڑانے کے ساتھ ہوٹل کی تجوری میں جھاڑو پھیرنا چاہتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ دونوں مار کے سر کر لیں گے، لیکن سوچنے اور امکانات کا جائزہ لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ تم یہ معلوم کراؤ کہ بڑی تجوری کہاں رکھی گئی ہے۔ تم نے یہ بات معلوم کر لی تو ہم اس بارے میں مزید بات چیت کریں گے۔ اس دوران میں کین سے زیورات کے بارے میں بات کروں گا۔ کام کی رفتار تیز کرو لیو، قدرت نے ہمیں ایک بڑا موقع عطا کیا ہے اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوگی۔ کیا خیال ہے کل رات یہیں اس وقت ملاقات کیسی رہے گی؟ کل رات میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہوگی اور تم بھی مجھے خوشخبری سناؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ لیو چند لمحوں کے لیے ہچکچایا، پھر اس بات میں سر ہلا کے بولا، ٹھیک ہے، میں میگی سے بات کروں گا۔ ایڈ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کر دیا۔ میگی 1 گھنٹے تک مائک سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ فلیٹ کے آرام دہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں آنے سے قبل انہوں نے اسٹاف ریسٹوران میں رات کا کھانا کھایا تھا۔ میگی اس لمبے، تڑنگے اور مضبوط کاٹھی کے خوش اخلاق شخص کو پسند کرنے لگی تھی۔ میگی کا باپ بھی فوج میں سارجنٹ تھا
اور جنگ میں مارا گیا تھا۔ باپ کے مرنے پر میگی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 13 برس تھی۔ 18 سال کی عمر تک میگی کے شب و روز انتہائی تکلیف دہ گزرے تھے۔ پھر میگی کو مردوں کو رجھانے اور انہیں الو بنانے کا فن آ گیا تھا اور اس کے حالات سدھر گئے تھے۔ وہ اپنی فطری گرم جوشی اور ہمدردانہ رویے سے مردوں کا دل جیت لیتی تھی۔ وہ اپنا دکھ میگی کو سناتے تھے اور میگی پوری توجہ سے ان کی باتیں سنتی تھی اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتی تھی۔ مائک نے میگی کو اپنی ذہنی طور پر معذور بچی کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ دونوں لیو کا انتظار کر رہے تھے جو ایڈ سے میٹنگ کرنے گیا تھا۔ میگی نے اسے اپنے باپ کے بارے میں بتایا۔ تم مجھے ان کی یاد دلاتے ہو۔ وہ بالکل تمہاری طرح تھے۔ شکل و صورت ان کی تم سے مختلف تھی، مگر ان کا انداز گفتگو تم سے ملتا تھا۔ فوجیوں کی گفتگو کا انداز یکساں ہوتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہ میری زندگی کا پہلا جرم ہوگا؟ مائک نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے آج تک کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ میں نے اس بارے میں سوچا تھا، میگی مسکرا کے بولی۔ مجھے اس معاملے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ لیو کے لیے کر رہی ہوں۔ میں اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی۔ میں اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتی ہوں۔ تمہیں کس بات نے جرم کی طرف مائل کیا ہے؟ اور تب مائک نے اسے اپنی بیمار بچی کے بارے میں بتا دیا۔ میگی اس کی باتیں سنتی رہی اور آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہتے رہے۔ مائک نے اسے بتا دیا کہ وہ یہ جرم اپنی بچی کے لیے کر رہا ہے تاکہ وہ مرتے دم تک آرام اور آسائش سے رہے۔ مائک خاموش ہوا تو میگی نے تعجب خیز لہجے میں پوچھا، تمہارا مطلب ہے وہ بیچاری 15 برس کی عمر میں مر جائے گی؟ مائک نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ میرے خدایا، کتنی افسوسناک بات ہے۔ میگی رومال سے آنکھیں پوچھ کر بولی۔ تم بہت اچھے باپ ہو مائک۔ مجھے اپنی بچی سے بے پناہ پیار ہے، مائک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اسے جنون کی حد تک چاہتا ہوں۔ میں اسے کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس خطرناک کام میں ہاتھ ڈالا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، میگی نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ لیو نے مجھے کامیابی کا یقین دلایا ہے۔ میں جیل جانا نہیں چاہتی مائک۔ اگر مجھے ان کی کامیابی کا یقین نہ ہوتا تو میں ہرگز شامل نہ ہوتی۔ لیو نے بتایا تھا کہ ہم سرخرو رہیں گے اور لیو کی یقین دہانی کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تم اس بارے میں فکر مت کرو مائک، تمہارا نیک مشن ضرور پورا ہوگا۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور لیو تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میگی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں آگے پیچھے خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ لیو نے دروازہ بند کیا اور سنگھار میز کے سامنے بیٹھ کے بوڑھے کا میک اپ کرنے لگا۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے تیزی سے مائک کے سامنے سے گزرا تھا، لہٰذا یہ بات طے تھی کہ وہ اس کی شکل ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا ہوگا۔ لیو اپنی صورت مائک کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مائک سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی اور مائک پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ لیو نہیں چاہتا تھا کہ مائک پولیس کو اس کے اصلی حلیے سے آگاہ کر دے، اور ایسا آج تک نہیں ہوا تھا۔ اس کی کوئی تصویر پولیس کے ریکارڈ میں نہیں تھی، جبکہ وہ اسے درجنوں وارداتوں کے سلسلے میں تلاش کر رہی تھی۔ میگی نے لیو سے پیار جتانے کی کوشش کی، مگر لیو اس وقت پیار و محبت کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے میگی کو جھڑک دیا اور بولا، کام کا وقت آ پہنچا ہے میگی، تم یہ بتاؤ وہ الو کا پٹھا استقبالیہ کلر تمہارے قابو میں آ چکا ہے یا نہیں؟ لوہا گرم ہو چکا ہے، بس چوٹ مارنے کی ضرورت ہے، میگی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس سے ابھی اور اسی وقت رابطہ قائم کرو، اس کے دل کے ارمان پورے کرو اور بڑی صفائی سے تجوری کے بارے میں معلوم کرو۔ اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے، آج یہ کام ہر حال میں ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ کہ میں اس سے تجوری کے بارے میں کس طرح معلوم کروں گی؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی معقول عذر تو ہونا چاہیے۔ اس خبیث سے کہہ دینا کہ تمہارا بوڑھا مریض بہت وہمی ہے، لیو نے سفید مونچھیں چپکاتے ہوئے کہا۔ اسے ایک آدھ روز میں قیمتی زیورات ملنے والے ہیں۔ یہ زیورات وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہے۔ زیورات کے لیے وہ ہوٹل کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، خاص طور پر تجوری کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ تجوری کا معائنہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ استقبالیہ کلرک کو بتا دینا کہ تم اپنے مریض سے خوفزدہ ہو اور اتنی اچھی ملازمت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتی۔ اسے بتا دینا کہ تمہارا بوڑھا مریض سٹیا گیا ہے، اس کا ذہن بچے کا سا ہو گیا ہے۔ تم یہ کام کر لو گی نا؟ کام تو مشکل نہیں ہے، میگی نے چند لمحے سوچنے کے بعد بتایا۔ کیا یہ باتیں میں اس سے کل معلوم نہیں کر سکتی؟ کل وہ ڈیوٹی پر بھی موجود ہوگا۔ نہیں،
ڈیو نے چلا کے کہا، ہم تجوری سے زیورات اڑا لیں گے تو پولیس پوچھ گچھ کرے گی، اور میں تمہیں اس معاملے میں ملوث کرنا نہیں چاہتا۔ استقبالیہ کلرک تم سے دوستی کا اعتراف کرنے کے بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دے گا۔ میگی چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ شیریں لہجے میں بولی، تم بہت ذہین آدمی ہو لیو، اب تم اس گدھے استقبالیہ کلرک سے رابطہ قائم کرو۔ لیو نے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ دوسرے روز ایڈ اس ہوٹل کے ایک گوشے کی میز پر موجود تھا۔ لیو کے پہنچتے ہی اس نے مشروب اور کھانے کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر نے مشروب فوراً ہی پیش کر دیا اور وہ دونوں چسکیاں لینے لگے۔ لیو نے اپنا گلاس ختم کر کے میز پر رکھا اور بولا، تم نے کام تیز کرنے کی ہدایت کی تھی اور میں نے جاتے ہی اس پر عمل شروع کر دیا تھا۔ بہت خوب، ایڈ نے مسکرا کے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب یہ بتاؤ، تم نے تجوری کے بارے میں معلوم کر لیا ہے کہ وہ کہاں رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ میگی نے کمال کر دکھایا ہے۔ تجوری جہاں رکھی گئی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میرا تو خیال تھا کہ تجوری استقبالیہ کاؤنٹر کے پیچھے رکھی ہوگی۔ تجوری ہوٹل کی سب سے اوپری منزل کے ایک کمرے میں رکھی گئی ہے۔ اس منزل کے واحد شاندار فلیٹ میں ولبر اور ماریہ رہائش پذیر ہیں۔ میگی نے اپنے عمر رسیدہ اور چڑچڑے مریض کے حوالے سے تجوری دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے استقبالیہ کلرک کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ سب سے اوپری منزل کو ایک خصوصی لفٹ جاتی ہے۔ ولبر اور ماریہ کے شان و گمان میں یہ بات نہیں ہے کہ تجوری ان کے فلیٹ کے بالکل قریب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مہمان محافظوں کو طلب کرتے ہیں، اپنے تمام زیورات اور قیمتی چیزیں بکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر بکس کا علیحدہ نمبر ہوتا ہے اور مہمان کو اس کی قیمتی اشیاء کی رسید بھی دی جاتی ہے۔ تمام بکس اس خصوصی لفٹ کے ذریعے تجوری کے کمرے میں لے جائے جاتے ہیں۔ یہ سروس 11 بجے سے 2 بجے رات تک جاری رہتی ہے۔ 2 بجے کے بعد تجوری مقفل کر دی جاتی ہے اور پھر کوئی بھی مہمان اس حفاظتی انتظام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میگی نے استقبالیہ کلرک کو اپنے حسن اور جوانی کے جال میں پھنسا کے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہمیں ایک نظر تجوری دکھا دے، اور یہ بات ہوٹل کے قوانین اور ضابطوں کے سخت خلاف ہے۔ تجوری خاصی بڑی اور پیچیدہ ہے، لیکن میں اسے 10 منٹ میں کھول لوں گا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ تجوری کے کھلنے کے بعد ہم اتنے بہت سے بکس پہلے نچلی منزل پر اور پھر ہوٹل سے باہر کیسے لے جائیں گے؟ ہمیں اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے۔ ایڈ نے کہا، میں اس بارے میں غور کروں گا۔ میں کین سے ملاقات کر چکا ہوں۔ اس نے ولبر کے ہیرو کے زیورات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس نے $25 لاکھ کی پیشکش کی ہے۔ $5 لاکھ اسے حاصل ہوں گے، اور میرا خیال ہے یہ پیشکش معقول ہے۔ بکسوں کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہے۔ انہیں کھولنا پڑے گا اور تمام اشیاء کی مالیت کا اندازہ کرنا ہوگا۔ اس کام میں خاصا وقت لگے گا۔ واردات کے فوراً ہی بعد پولیس سرگرم عمل ہو جائے گی اور سب سے پہلے کین پر شک کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے ان بکسوں کے لیے مجھے کوئی دوسرا ساہوکار تلاش کرنا پڑے گا۔ لیو مسکرا کے بولا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں بکسوں پہ لعنت بھیج کے ولبر کے زیورات پر قناعت کرنی چاہیے۔ اگر تجوری اوپری منزل کے بجائے کہیں اور ہوتی تو میں ضرور تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا۔ یہ تو ہمارے لیے قدرت کا خاص عطیہ ہے۔ اب ضرورت صرف غور و فکر کی ہے۔ ولبر کے زیورات اور بکسوں کی قیمتی اشیاء سے ہمیں کم از کم $40 لاکھ حاصل ہوں گے۔ $40 لاکھ کا تصور کرتے ہی لیو پر نشے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ دل خوشکن خیالات نے اسے گھیر لیا۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، اس سے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تجوری کے کمرے اور لفٹ کے بارے میں بتاؤ، ایڈ نے لیو کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھتے ہوئے کہا۔ لفٹ 20ویں منزل سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں منزل پر ختم ہو جاتی ہے۔ 21ویں منزل پینٹ ہاؤس کی ہے جس میں ولبر اور ماریہ قیام پذیر ہیں۔ 20ویں منزل پر لفٹ کا دروازہ خفیہ ہے اور اس پر لفظ سروس لکھا ہوا ہے۔ استقبالیہ کلرک نے چابی سے لفٹ کا دروازہ کھولا تھا اور میگی نے میری پہیوں والی کرسی کو لفٹ میں دھکیل دیا تھا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد ہم تجوری والے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس کمرے میں ایک بھی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، لیکن چھت میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا جس سے ہنگامی صورتحال میں اوپر چھت پر پہنچا جا سکتا ہے۔ ایڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے لیو، اس بارے میں غور کرنا۔ تم نے حفاظتی بکس دیکھا تھا؟ ہاں، استقبالیہ کلرک نے مجھے ایک بکس دکھایا تھا۔ اسے اس بارے میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ میں بہت جلد اپنی بیٹی کے زیورات رکھوانا چاہتا ہوں۔ بکس کے تالے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، انہیں بآسانی کھولا جا سکتا ہے۔ اگر تجوری میں 20 بکس ہوئے تو انہیں کھولنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ میں 30 منٹ میں 20 بکس آرام سے کھول لوں گا۔
لیو نے مسکرا کر جواب دیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولبر کے زیورات اڑانے کے بعد تم تجوری والے کمرے میں پہنچ جاؤ، سارے بکس کھولو، انہیں واپس تجوری میں رکھو اور چیزیں ایک تھیلے میں بھر لو؟ بتاؤ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ لیو نے چند لمحے غور کیا اور بولا، مجھے ہر پہلو پر غور کر کے کوئی ٹھوس قابل عمل منصوبہ بنانا ہوگا۔ تمہاری تجویز بظاہر تو بہت اچھی ہے، میں ایک آدھ روز میں ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے کین سے دوبارہ ملنا پڑے گا، ایڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، کل رات تک تم کوئی فیصلہ کر لو گے نا؟ ہاں، کل رات یہیں ملاقات مناسب رہے گی، لیو نے کہا۔ سورج غروب ہوا اور اندھیرے کی چادر نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ فنٹوش تیز تیز قدموں سے اپنی کشتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے پشت پر ایک بڑا سا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ کشتی کے کیبن میں داخل ہوا۔ آتے ہوئے اس نے گرد و پیش کا بغور جائزہ لیا تھا اور اسے ایک بھی پولیس والا دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے رابرٹو کو روشنی نہ کرنے کی سختی سے ہدایت کی تھی۔ فنٹوش کی واپسی 6 گھنٹے بعد ہوئی تھی اور اسے رابرٹو پر ترس آ رہا تھا، جو خوف کے عالم میں بند کیبن میں اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ کیبن میں داخل ہو کے فنٹوش نے دروازہ بند کر دیا اور لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہوتے ہی کھردرے بستر پر لیٹا ہوا رابرٹو اٹھ بیٹھا۔ اس نے فنٹوش کے دیر سے آنے کا شکوہ کیا اور فنٹوش نے اسے مناسب الفاظ میں تسلی دے دی۔ پھر اس نے ڈبوں میں بند کھانے گرم کیے اور دونوں چپ چاپ کھانے لگے۔ فنٹوش نے تھیلا پوری طرح خالی نہیں کیا تھا اور رابرٹو کھانے کے دوران مستقل اسے دیکھتا رہا تھا۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ پوچھ ہی بیٹھا، تھیلے میں اور بھی کوئی چیز ہے؟ میں بم لے آیا ہوں، فنٹوش نے جواب دیا۔ حالت سے فارغ ہوتے ہی رابرٹو نے کہا، اب مجھے صورتحال بتاؤ، تم کیا کچھ معلوم کر کے آئے ہو؟ پیڈرو کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، فنٹوش نے پرسکون آواز میں کہا۔ اسپتال میں میرے دوست نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اس کی زندگی کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ پیڈرو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ اور سانس لے سکے گا اور اس کی یہ زندگی بھی موت کی طرح ہوگی۔ ڈاکٹر اسے مردہ تصور کر چکے ہیں۔ فنٹوش چند لمحے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، میرے دوست، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ میں، انیتا اور تم طے کر چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم ہوٹل کے پینٹ ہاؤس پر پہنچیں گے، اس کروڑ پتی جوڑے کو یرغمال بنائیں گے اور $25 لاکھ کے ساتھ کیوبا روانہ ہو جائیں گے۔ پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے؟ ہم پینٹ ہاؤس کیسے پہنچیں گے؟ رابرٹو نے اضطرابی کیفیت میں ہاتھ جھٹک کر کہا، یہ بات تو طے بات چکی ہے۔ انیتا کے پاس پینٹ ہاؤس کے فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابی ہے اور وہ ہمیں وہاں لے جائے گی۔ میرے دوست، تم ایک بات بھول رہے ہو، فنٹوش نے کہا، اور وہ یہ کہ انیتا نے ایک شرط پر ہمیں وہاں لے جانے کی بات کی تھی۔ پیڈرو کو رہا کرایا جائے گا اور وہ ہمارے ساتھ کیوبا روانہ ہوگا۔ رابرٹو نے بے چینی سے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بولا، لیکن تم بتا چکے ہو کہ اس کے سانسوں کی کمزور ڈور کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے، وہ چند روز کا مہمان ہے۔ میرے دوست، اب مسئلہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں، پیڈرو چند ہی روز میں اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گا۔ انیتا اس نیم مردہ شخص سے جنون کی حد تک پیار کرتی ہے۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے۔ تم عورتوں سے واقف نہیں ہو رابرٹو، میں انہیں خوب جانتا ہوں۔ پیسہ انیتا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پیڈرو کے لیے وہ قارون کے خزانے کو بھی لات مار سکتی ہے۔ اس کی تمام تر دلچسپیوں اور چاہتوں کا مرکز پیڈرو ہے۔ میں انیتا کو زبان دے چکا ہوں کہ اگر اس نے ہمیں ہوٹل کے پینٹ ہاؤس میں پہنچا دیا تو اس کے شوہر کو آزاد کرایا جائے گا اور وہ ہمارے ساتھ کیوبا روانہ ہوگا۔ میرے پاس 2 بم ہیں اور ان کے دباؤ سے ہم پیڈرو کو رہا کروائیں گے۔ فنٹوش نے بات ختم کرتے ہی آنکھیں بند کر لیں اور رابرٹو نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پیڈرو کو رہا کروانے کا تہیہ کر چکا ہے۔ کیبن میں تکلیف دہ سناٹا مسلط ہو گیا اور فنٹوش بغور رابرٹو کو دیکھتا رہا، جس کی بے چینی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ میں انیتا کو زبان دے چکا ہوں، فنٹوش نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہمیں کروڑ پتی جوڑے ولبر اور مالیہ کے فلیٹ میں پہنچا دیا تو میں اس کے شوہر کو رہا کروا دوں گا۔ مجھے معلوم ہے، رابرٹو نے کہا، لیکن پیڈرو مر رہا ہے۔ ہاں، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا، فنٹوش نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اس بات کو نہیں سمجھو گی، یہ میری عزت اور وقار کا سوال ہے۔
हमारे हमवतन मुझे सच्चाई का अलंबरदार कहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेदाग दामन पर कोई धब्बा लगे। लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर एतमाद करते हैं और मैं अपना एतबार गंवाना नहीं चाहता। पिंटोस चंद लम्हे खामोशी से रॉबर्टो की सूरत देखता रहा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, ये 25 लाख का मामला है और इतनी बड़ी रकम हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। तुमने सुना होगा कि हर आदमी की एक कीमत होती है। पिंटोस ने रुक के पेशानी से पसीना पोंछा और बोला, 25 लाख डॉलर, इस खतीर रकम के लिए मैं घंटों परेशान रहा हूँ और बमुश्किल तमाम मैंने एक तकलीफ दे फैसला किया है। 25 लाख डॉलर मुझे जिंदगी भर का ऐशो आराम मुहैया करेंगे। जो दरवाजे मेरे लिए बंद हैं, इस रकम के हासिल होते ही खुल जाएंगे। अपने ख्वाबों में मुझे भी शरीक करो, रॉबर्टो ने कहा। मुझे भी इस रकम में हिस्सा मिलना चाहिए। तुमने क्या फैसला किया है? मैं अनीता से झूठ बोलूंगा और ये मेरे लिए इंतहाई तकलीफ देह अमर होगा, पिंटोस ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। तुम सिर्फ दौलत के लिए सोचते हो, जबकि मेरे लिए दौलत ही सब कुछ नहीं है। तुम एक गरीब आदमी हो और तुम्हारी कोई इज्जत और तौकीर नहीं है। मैं अनीता से झूठ बोल के खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। पिंटोस की पेशानी पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। उसका चेहरा तारीक हो रहा था। बदिक्कत हजार उसने अपने आप पर काबू पाया और बेबसी से रॉबर्टो को देखने लगा। रॉबर्टो को उससे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। इतनी बड़ी रकम के आगे इस मामूली औरत की हैसियत ही क्या थी? उसकी परवाह करने की जरूरत ही क्या है? पेड्रो की तरह उसकी वक़्त भी 2 कौड़ी की नहीं है। रॉबर्टो को जी चाह रहा था कि फिंटोस को सलावातें सुनाए, मगर उसने जब्त कर लिया और एक गहरा सांस लेकर कहा, बमों का क्या होगा? क्या अब भी उनकी जरूरत पेश आएगी? बिल्कुल, हमें अनीता को मुतमईन करने के लिए झूठ में हकीकत का रंग भरना पड़ेगा। वो बेवकूफ नहीं है। उससे झूठ बोलते हुए मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। पिंटोस ने एक गहरा सांस लिया और अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। अब तुम सो जाओ मेरे दोस्त। आधे घंटे बाद मेरी मुलाकात अनीता से होगी। अगर कल या परसों पेड्रो चल बसा तो अनीता को मालूम हो जाएगा और 25 लाख डॉलर पानी में चले जाएंगे। ये नौबत पेश आने से पहले हमें अनीता की मदद से विल्बर के फ्लैट में पहुंचना होगा। हमें पिस्तौलों की जरूरत होगी, रॉबर्टो ने कहा। मैंने उनका बंदोबस्त कर लिया है। आधे घंटे बाद पिंटोस एक थैले में बम लिए अनीता के फ्लैट पर पहुंच चुका था। वो बरसों की बीमार दिखाई दे रही थी। चेहरा जर्द हो रहा था। पेड्रो की जुदाई ने उसका सेरो खून निचोड़ लिया था। उसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ चुके थे। पिंटोस ने छूटते ही कहा, पेड्रो की हालत पहले से बहुत बेहतर है। मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। मेरे दोस्त ने बताया है कि पेड्रो को होश आ चुका है और उसका बुखार भी टूट रहा है। 2 दिन में वो सफर के काबिल हो जाएगा। अनीता उसे गैर यकीनी से देखते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं आता। इतनी जल्दी उसकी तबीयत किस तरह बेहतर हो सकती है? अभी तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। नहीं जनाब, ये नामुमकिन है। आजकल ऐसी दवाएं मरीजों को दी जाती हैं जिनसे मोज़े रूनुमा होते हैं। पिंटोस ने अनीता से नजरें बचाते हुए कहा, डॉक्टर पेड्रो पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मेरे दोस्त ने यह भी बताया था कि पुलिस तुम्हारे शौहर से पूछगछ कर रही है। मैं ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पेड्रो ने चुप साध ली है। उसने पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारा शौहर अजीम है अनीता, हम उस पर जितना फख्र करें कम है। अनीता की आंखें भर आईं। आंसू उसकी आंखों से छलका ही चाहते थे। वो पलटी और दौड़ती हुई अपनी छोटी सी ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। उसकी सिसकियां सुनते हुए फिंटोस ने कर्ब के आलम में आंखें बंद कर लीं। ये सिसकियां उसके दिल पर बच्चियों की तरह लग रही थीं। वो दबे कदमों ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा और मोहतात अंदाज में कमरे में झांक कर देखा। अनीता घुटनों के बल आंखें बंद किए दुआइया कलिमात ज़ेरे लब अदा कर रही थी। वो इस मौजज़े पर खुदा का शुक्रिया अदा कर रही थी। फिंटोस मुस्कुराता हुआ अपनी जगह पर आ गया। 10 मिनट बाद अनीता वापस आई तो एक मुख्तलिफ औरत दिखाई दे रही थी। उसने आंखें पोंछ ली थीं, बाल संवार लिए थे। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। पिंटोस को ऐसी ही संजीदा और पुख्ता अज़म की औरत की ज़रूरत थी। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं, अनीता ने दोनों हाथों से फिंटोस का हाथ थाम के कहा। मैं मुस्तकिल दुआएं मांगती रही हूँ। खुदा ने मेरी सुन ली है। अब हमें पेड्रो को पुलिस के चुंगल से आज़ाद करा लेना चाहिए। 2 दिन बाद सफ़र के काबिल हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन इन 2 दिनों में कई चीज़ों का इंतज़ाम करना होगा, पिंटोस ने कहा। सबसे पहले तो बमों को रखने का मसला है। वो उठा, मेज़ के करीब पहुंचा और थैले में से एक सियाह बक्स निकाल लिया। फिर वो अनीता के पास आकर बोला, ये छोटा बम है।
इसे तुम्हें होटल की लॉबी में छुपाना होगा। पिंटोस दोबारा मेज के करीब पहुंचा, थैले में से पहले बक्स से 4 गुना बड़ा सियाह बक्स और एक छोटा काला बक्स निकाला और फिर अनीता के पास पहुंच गया। ये बड़ा बम होटल के वसी व अरीज और खूबसूरत बावर्ची खाने का सत्यानाश कर देगा। मुझे उम्मीद है कि इस बम के फटने की नौबत नहीं आएगी। पिंटोस ने छोटा बक्स अनीता की तरफ बढ़ा दिया। ये डेटोनेटर है जिससे दोनों बम कंट्रोल किए जाएंगे। तुम ये 2 बटन देख रही हो। मैं ये ऊपर का बटन दबाऊंगा और ये छोटा बम फट पड़ेगा। मैं ये दूसरा बटन दबाऊंगा और रोज होटल का शानदार बावर्ची खाना गारत हो जाएगा। इसे मैं अपने पास रखूंगा और दोनों बम तुम ले जाना। मैं इन बमों को बड़ी एहतियात से मुकर्ररा मकामात पर छुपा दूंगी, अनीता ने कहा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अनीता ने उसका बाजू पकड़ लिया और बोली, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। रॉबर्टो पर मुझे जरा भर भी एतमाद नहीं है। तुम्हारी बात और है, क्यूबा के लोग तुम्हें सच्चाई का अलमबरदार कहते हैं। मैं ये सब कुछ अपने प्यारे पेड्रो के लिए कर रही हूँ। पिंटोस ने उसे तसल्ली दी और रस्मी अलविदाई कलमात कह के रुखसत हो गया। अनीता उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसने दरवाजा भीड़ के मुकफ्फल कर दिया और कमरे के दाएं गोशे में बोसीदा अलमारी के पास पहुंच गई। निचले खाने से उसने एक बड़ा सा तेज धार चाकू लिया। चाकू को बगौर देखते हुए अनीता ने होटल के रात की ड्यूटी वाले खतरनाक जासूस के बारे में सोचा। वो शख्स जुनूनी था। वो होटल का वाहिद शख्स था जो इसे बम रखने से रोक सकता था, मगर अपने महबूब शौहर की खातिर वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकती थी। अनीता ने लिबास तब्दील किया। फिर उसने चाकू बड़ी खूबसूरती से लिबास में छुपा लिया। इस काम से फारिग होके उसने दोनों बम प्लास्टिक के एक थैले में डाल दिए। 1:15 हुए थे। अनीता ने फ्लैट से बाहर निकल के दरवाज़ा मुकफ्फल किया और होटल रोज की तरफ चल दी।